ویلکم بیک۔ آپریشن بنیاد مرصوص بھارت کے خلاف متحدہ مزاحمت تھی، اب بھی پاک فوج نے مکمل طاقت استعمال نہیں کی۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، پہلگام کے بعد بھارت من گھڑت کہانی لے آیا۔ کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے۔ بھارت مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ Conflict marka haq. Pakistan has undone the web of lies and deceit and the coercion and the aggression and many other facets of India came with a fantastic story post Pahalgam. Pakistan simply asked one thing, that if you have any evidence of our linkage of any citizen of Pakistan, please provide evidence. We didn't have no answer so far. Even if you see in the informational domain, we were transparent. We are telling facts. We were telling facts. We didn't lie. We didn't twist things. The world saw that even in the information domain, that how their media, their state even, was lying. For example, just yesterday I heard that they were saying that Pakistan has attacked Golden Temple. No, nothing can be a bigger nonsense than that. We protect Nankana Sahib. We protect Panja Sahib. We protect and we have lot of respect for all these places. Kartarpur Sahib. We love our Sikh brothers. Why would, of all the places, we will attack Golden Temple, which is a very holy place to the Sikh? It is not against our culture to attack any civilian place, any religious place. It is against our ethos, against our religion. So they will come up with, and then they put their officers, senior officers, their general officers, and they are coming and telling them to say lies. Only a mad person can think that it can stop the water of 250 million people, 240 million plus people of Pakistan. Nobody can do that. Bank brokered a treaty through which 3 rivers were given to Pakistan and 3 rivers were given to India. So if you don't want to follow this treaty, then Kashmir is a disputed territory. Tomorrow if Kashmir joins Pakistan as per the will of the people of Kashmir, then all these 6 rivers belong to Pakistan. And India becomes a low riparian state, and we will see how to deal with them. These are just a few of those technologies that the world has seen, and many more are there. So we have not, in this conflict, we have not put the whole of the Pakistan conventional forces also, because a large portion of our conventional forces is simultaneously fighting against the terrorists sponsored by India in Balochistan and in Khyber Pakhtunkhwa. Because you understand and the world knows that India is the biggest perpetrator and sponsor of terrorism in this region. The United States, China, our brotherly countries, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, UAE, and many others, they understand one thing, that nuclear conflict between 2 rival nuclear states is a very absurd and stupid idea. And Indians who are trying over years and after years, who are trying to craft some space for war or some space for military conflict, are actually playing with fire. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج 2:30 بجے دوپہر ہم نیوز کانفرنس کریں گے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ آفتاب درانی بھی DGISPR کے ساتھ ہوں گے۔ خوزدار میں اسکول بس پر حملے میں زخمی ہونے والا طالب علم حیدر شہید ہو گیا۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے حملے میں شہید ہونے والے طالب علموں کی تعداد 5 ہو گئی، جن میں 4 طالبات شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اتر آیا۔ بلوچستان اور KP میں دہشت گردی کے لیے بھارت اپنی پراکسیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خوزدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ متاثرہ خاندانوں، حکومت پاکستان اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
حملے کی ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اقوام متحدہ نے دہشت گردی کے خلاف تمام ریاستوں کو مشترکہ اقدام پر زور دیا۔ اسلام آباد میں تعینات پولینڈ کے سفیر نے بھی اسکول کے بچوں پر حملے کی شدید مذمت کی۔ پولش سفیر نے کہا، بچوں کی جان، مستقبل اور خواب چھیننا ناقابل تصور ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر خوش آئند ہے۔ پاکستان اور پولینڈ کی دوستی قابل فخر ہے۔ ہم تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون بڑھا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کے گہرے برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے بنیادی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی وزیر اعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں۔ جھوٹے الزامات اور عسکری دعوے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اشتعال انگیز بیانات سے خطے میں امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ پاکستان امن، استحکام اور تعمیری مکالمے کے لیے پرعزم ہے، لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ عالمی برادری بھارت کے جنگی بیانی اور نفرت انگیز رویے کا نوٹس لے۔ ترجمان نے کہا، پاکستان عالمی دہشت گردی کے خلاف مسلسل اور مؤثر شراکت دار ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش گمراہ کن اور ناقابل قبول ہے۔ ترجمان نے کہا، بھارت کشمیریوں پر مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو نشانہ بناتا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم بین الاقوامی سطح پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آہنی دیوار بن کر بزدل دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے پر آرمی چیف کو بیٹن آف دی فیلڈ مارشل سے نواز دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے اعزازی چھڑی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے کی۔ بیٹن آف دی فیلڈ مارشل دینے کی خصوصی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے، سید عاصم منیر کی قیادت نے جنگی حکمت عملی کی تاریخ بدل دی۔ افواج پاکستان نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا اور دشمن کو جواب دیا۔ جارحیت کرنے والے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور سبق سکھا دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کیریئر ہمت اور جرأت کی مثال ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا آرمی چیف کا خراج تحسین۔ بیٹن آف دی فیلڈ مارشل دینے کے بعد کہا، دشمن کی جارحیت کے سامنے قوم اور فوج ایک ہو کر۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستانی میڈیا نے ستون کا کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایوان صدر میں سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، میڈیا ہمارا فخر ہے۔ ہمارے میڈیا نے دنیا کو بتایا ہم سچ ہیں اور ہمارا یہ ایک پلر ہے۔ میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ ہم نے ثابت کیا کہ مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ آپریشن بنیان و مرصوص کا نام بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد رکھا گیا۔ بنیان و مرصوص کا مطلب واضح ہے اور ہم اللہ کی مدد سے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ کہا تھا پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی اور شکر الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت تیار ہے۔ شکر الحمدللہ دشمن کو اپنی سرزمین اور فضائی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے بڑے دشمن کو شکست دی۔ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ پاک بھارت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہی۔ ایوان صدر میں پاکستان کی عسکری قیادت کے ذمہ دار ذرائع کی گفتگو۔ بتایا، جنگ بندی کے لیے بھارت جو ترلے کیے بتا نہیں سکتے۔ خوددار واقعے کے درندوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ براہ راست سینٹ لیے چلتے ہیں، بیرسٹر علی ظفر سارے خیال کر رہے ہیں۔ پانی کی بات کرتے ہیں۔ پانی کا مطلب یہ ہے، اگر پانی کے ساتھ کوئی آپ کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پانی کے ذریعے، تو وہ آپ کی رائٹ ٹو لائف کو اٹیک کر رہا ہے۔ تو بین الاقوامی قانون میں ایک اپر ریپیرین کو یہ حق نہیں ہے، اور انڈیا اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کہ قانون میں جائز ہی نہیں۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا؟ پہلی بات تو ہمیں بڑا کلیئرلی ایک ویژن آنی چاہیے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کا یہ جو یک طرفہ ایکٹ ہے اور یک طرفہ کہنا ہے کہ ہم ٹریٹی کو نہیں مانتے، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔
یعنی کہ ہمیں ضرورت ہی کچھ نہیں کرنے کی. اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات کی حد تک ہے, اصل میں وہ ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے؟ جب ایک ٹریٹی کو ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں مانتا, یہ سے میں بڑی ایک ون لائنر کہتا ہوں آپ کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندوبست کرے گا ہندوستان, کوئی بھی بندوبست کرے گا جس کے تحت پانی کا ایک قطرہ بھی موڑے پاکستان کا, تو ہمارے پاس قانون کہتا ہے, انٹرنیشنل قانون کہتا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ریگولیشنز کہتی ہیں, باقاعدہ ان کی کنونشنز کہتی ہیں, UN چارٹر کہتا ہے کہ ہم جا کے اپنے میزائلوں کے ذریعے, اپنے پلینز کے ذریعے, اپنے فوجیوں کے ذریعے اس کو تباہ کر سکتے ہیں. بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ اعلان جنگ ہوتا ہے جب آپ ٹریٹی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے, ایک معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اس کو پانی کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ اعلان جنگ ہے. اور دوسرا ملک یعنی کہ پاکستان ہر وہ کام کر سکتا ہے ہر سطح پہ, قانونی, ڈپلومیٹکلی اور ملٹریلی, وہ جا کے اس کو تباہ کر دیں. یہ ہے پوزیشن. اور اگر آپ نے کوئی ریفرنس لینی ہے تو آرٹیکل 51 آف UN چارٹر کا ذکر کر دیں, آرٹیکل 54 آف ویانا کنونشن آن ٹریٹیز کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آرٹیکل 49 یہ آف دا کنونشن, آپ اس کا ذکر میں کر دوں گا. بہت ساری قوانین ہیں بڑے کلیئر, ریلیونٹ, جو کہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں. تو میرے نظر میں ہمیں یہ اس وقت آئیڈیل موقع ہے کہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں اور یہ واٹر ایشوز پہ ہم کسی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. میری نظر میں سر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا ہے. اور یہاں میں حکومت کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آواز ان تک پہنچ جائے گی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں, جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی پہلے 2 کیسز کا, جو ایکسپرٹ کے پاس ہمارا ڈسپیوٹ گیا تھا, پہلے ڈیم جو انہوں نے بنائے تھے, اس میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی ہمارے خلاف وہ تھی کہ اس وقت کے چند منسٹرز نے کوئی سٹیٹمنٹس دے دی تھی, اور وہ سٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اس ایکسپرٹ کی فیصلے میں ہمارے خلاف. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں 1 یا 2 ڈیزگنیٹڈ منسٹر, ہم تو بول سکتے ہیں ایز اپوزیشن, ہم کیونکہ ہماری وہ آفیشیل اسٹیٹس نہیں, لیکن اگر وہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں, جو میں نے آج تھوڑا سا اس کو بریفلی بتایا, آپ نے مجھے ٹائم کی چونکہ پابندی کی تو میں نے اس کو بریف کر دیا, لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک شق کو سمجھتے ہوئے ٹریٹی کی بھی اور قانون کی بھی اس کے مطابق بات کریں. ان کا کہنا یہ ہے, آخری بات میں کر دوں, ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے, ان کا الزام ہے کہ ٹیررزم کیا اور انہوں نے اسی کی وجہ سے فلالس فلیگ آپریشن کیا, اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم چونکہ کیا تو یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر 3 بین الاقوامی قانون میں فیصلے ہیں, اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ والا ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے. پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان سے, 3 جنگیں, یہ اس ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ یہ ٹریٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملٹری کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کا ٹریٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹریٹی کو ڈیزائن بڑے اہم لوگوں نے کیا, دنیا کے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچی اس وقت کہ کیا ہوگا اگر جنگ ہوگی دونوں ملکوں میں, تو کیا یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی, کیا ہوگا اگر ایک ملک دوسرے کے خلاف الزام لگائے گا تو یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی اس سے بالاتر ہے, یہ ٹریٹی سروائیول ہے پاکستان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں سر کہ ہم لوگ سارے, چاہے پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, جہاں سے بھی ہوں, ہم ہیں پاکستانی. پانی کا ایشو جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں,
وہ اپنا گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے پارٹی بازی، جو پارٹیز کے اپنے اپنے موقف ضرور ہوں گے، لیکن اگر بانسری نہیں رہے گی تو کیا ہوگا؟ میوزک تو نہیں بجے گی. اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے سر کہ یہ جو ہمارا پانی کا ایشو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہے، ہم اپنے ایشوز کو سائڈ پہ کریں اور پہلے اس کو ٹیکل کریں، اس کو ہم ختم کریں، اور دیٹ از دا اسپرٹ جس میں اینڈ کروں گا اپنی یہ تقریر. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ علی ظفر صاحب. آپ نے ایک سیکنڈ سر مجھے بولنے تو دیں، مجھے ان کو خراج تحسین پیش کرنے دیں. انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ اس معاملے کے آپ بیک گراؤنڈ بھی بتایا، اس کی موجودہ حالت بھی بتائی، وے آؤٹ بھی بتایا، انٹرنیشنل لاز بھی بتائے، اور اپنا جو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے قومی ان کا عبا ہے اور عزم ہے، اس کا اظہار بھی بڑی عمدگی سے کیا. آئی ایم گریٹفل ٹو یو سر. اب دو صورتیں ہیں، یا تو پروروگ کر دیا جائے، 15 منٹ رہ گئے، میں گزارش سن لے، 15 منٹ رہ گئے نماز کے کھڑے ہونے میں. ایک صورت یہ ہے کہ میں یہاں ختم کر دوں. دوسری خوزدار میں اسکول بس پر بھارتی سپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ، ایک اور معصوم جان. فتنہ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوزدار دہشت گردانہ حملے میں شدید زخمی ہونے والی طالبہ ملائکہ شہید ہو گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوزدار حملے میں شہید ہونے والے طلبہ و طالبات کی تعداد 6 ہو گئی. لائک الرحمان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی لائک شہید ہونے والے 5 طالبات اور ایک طالب علم شامل ہیں. خوزدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی تھی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہوئیے گا. جدید ٹیکنالوجی سے لیس چین کی معروف کمپنی نے میک بک فولڈ الٹیمیٹ ڈیزائن نامی پہلا فولڈ ایپل لیپ ٹاپ متعارف کرا دیا ہے. میک بک باہر سے تو 13 انچ کا لیپ ٹاپ لگتا ہے، لیکن اسے کھولتے ہی 18 انچ کی فولڈیبل اسکرین سامنے آتی ہے. ڈیوائس مکمل طور پر کھلنے پر بڑی ٹچ اسکرین ٹیبلٹ کی طرح کام کرتی ہے. جب اسے ایک زاویے پر رکھا جائے تو یہ ایک کمپیکٹ لیپ ٹاپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. مائیکرو پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام پاکستان کے ابھرتے ہوئے ایتھلیٹ عبداللہ چاندیو کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. عبداللہ چاندیو نے دبئی میں ہونے والی کراٹے کامبیٹ چیلنج کے C54 ٹائٹل فائٹ میں اردن کے کھلاڑی کو شکست دی. مارشل آرٹ کے ماہر عبداللہ چاندیو کو مائیکرو کمپنی کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا اور ان کی کامیابی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا. تقریب پذیرائی میں کمپنی کے کو فاؤنڈرز وحید جاوید، حسنہ بخش اور دیگر نے شرکت کی. عبداللہ چاندیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ مائیکرو کمپنی کے بے حد مشکور ہیں، جن کی بدولت وہ یہ پروفیشنل فائٹ لڑ سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں آواز نیوز.